नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिन नबील करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अल-अहज़ाब के सिलसिले में अगली नशिस्त का आगाज़ कर रहे हैं। इसमें आप 21 से 36 आयात तक का मुताला मुलाज़ा फरमाएंगे। इस हिस्से में बताया गया है कि ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान अहले ईमान की क्या सोच थी, अहले ईमान को हजूर के बारे में क्या हुक्म दिया गया था, अहले ईमान को कौन सी इखलाकी और समाजी कदरों की पासदारी करने का कहा गया था। इससे ज़्यादा और भी है। अब इब्तिदा में तिलावत कलाम पाक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वलम्मा रअल मुमिनूना अल अहज़ाब क़ाल हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आयत नंबर 21 से 36 तक तफसीर अल-नूर। पिछली नशस्त में मुनाफिकीन का जिक्र किया गया, उसके बाद अब अहले ईमान की जंगी सूरत-ए-हाल के दौरान रवैये का जिक्र किया जा रहा है कि इस वक्त मुनाफिकीन की सोच क्या थी और अहले ईमान की सोच क्या थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद मुबारक है कि बेशक है मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन नमूना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने के लिए। हर उसके लिए जो अल्लाह और आखिरत की उम्मीद रखता हो और कसरत से अल्लाह को याद करता हो। और जब अहले ईमान ने काफिरों की फौजें देखी, कहने लगे कि यही तो है जो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया था कि मुसलमानों के ईमान की आजमाइश होगी, इनकी जान, माल, खौफ और भूख से। और सच फरमाया था अल्लाह और उसके रसूल ने, और इस अल्लाह ने इनका बढ़ाया नहीं मगर ईमान और अल्लाह पर राज़ी रहना। और अहले ईमान में कुछ मर्द वो भी हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा सच्चा कर दिखाया, यानी हमारे माल और जाने अल्लाह की राह पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो इनमें से कुछ तो अपनी नज़र पूरी कर चुके हैं और इनमें कुछ शहादत का इंतज़ार कर रहे हैं, और इनकी माल और जान की कुर्बानी की ये सोच बिल्कुल नहीं बदली, ताकि सच्चों को इनकी सच्चाई का अल्लाह सिला दे और मुनाफिकों को अजाब दे, या अगर चाहे तो इन मुनाफिकीन की तौबा कबूल कर ले जो तौबा करें। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अल्लाह ने काफिरों को इनके गुस्से के साथ ही लौटा दिया कि वो इतना बड़ा लश्कर होने के बावजूद फतह हासिल ना कर सके, और अल्लाह ने कताल पर अहले ईमान की किफ़ायत की। और बेशक अल्लाह ज़बरदस्त ताकत वाला सब पर गालिब है। और जिन अहले किताब कबीला बनु कुरैज़ा ने इन कुफार की मदद की थी, उन्हें ग़ज़वा बनी कुरैज़ा के दौरान ग़ज़वा अहज़ाब के फ़ौरन बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जंग से वापसी पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक धो रही थी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और कहा कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरिश्तों ने अभी अपना जंगी लिबास नहीं उतारा, रब का हुक्म है कि बनी कुरैज़ा से जहाद किया जाए। चुनांचे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी कर दिया कि तमाम अहले ईमान जंगी लिबास में बनी कुरैज़ा पहुँचें और असर की नमाज वहीं पढ़ें। वहाँ पहुँचकर हज़रत अली करमुल्लाह वजहू को अलम बरदार बनाकर बनी कुरैज़ा के कबीले की बस्ती का मुहासरा कर लिया, जो 25 दिन जारी रहा। आखिर यहूद ने हथियार डाल दिए, जवानों को कत्ल कर दिया गया, औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया गया।
اور کثیر مال و جائیداد مسلمانوں کے قبضہ میں آئی۔ اس کے ساتھ ہی 7 ہجری کو یہودیوں کے مقابلے میں خیبر کی فتح دلائی۔ یہ ایسی زمین تھی جس پر کوئی اہل ایمان اس سے پہلے نہیں گیا تھا۔ اس فتح کے نتیجے میں بھی مسلمانوں کو بے شمار گھر، جائیدادیں اور مال حاصل ہوا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب مسلمانوں کو اگلے حصے میں اخلاقی اور معاشرتی اصلاحات کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ان میں عورتوں کے پردے کے بارے میں بھی احکامات ہیں۔ اس سے پہلے عرب میں عورتیں پردے کا کوئی خیال نہیں رکھتی تھیں۔ باہر نکلتے وقت چادر تو اوپر لیتی تھیں، لیکن وہ سر نہ ڈھانپتی تھیں اور نہ ہی چہرہ چھپاتی تھیں۔ اسی طرح دوسروں کے گھروں میں بھی مردوں کا آزادی سے آنا جانا رہتا تھا، اور گھر میں عورتیں ان نامحرم مردوں سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ ابتدائی حکم سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو مخاطب کر کے نازل کیا گیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرد ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار عورتوں کے نسوانی معاملات کے لیے مکمل نمونہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی رہنمائی ضروری تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دوسری عورتوں کے لیے نمونہ بنایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے فرما دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ مال دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ یعنی جو ازواج مطہرات نان و نفقہ بڑھانے کا مطالبہ کر رہی تھیں، انہیں قناعت کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا یہ مطالبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی تھی، جس سے مدینہ کے لوگوں کے ذہنوں میں ازواج مطہرات کی طلاق کا خدشہ پیدا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا تھا کہ قناعت اور دنیاوی مال میں سے جو چاہیں مانگ لیں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہارے جیسی نیک عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے۔ اس آیت کے نزول کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویاں تھیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہن۔ ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو ہی چاہتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم پاک ہستیاں ہو، اس لیے انتہائی محتاط رہو، کیونکہ تم میں سے جو بھی اگر کوئی کھلی بے حیائی کرے گی تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، ایک تو تمہارے کیے کا، دوسری عورتوں کے لیے غلط مثال بننے کا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گی اور اچھے اعمال کریں گی تو ہم اسے دگنا اجر بھی دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت والا رزق تیار کیا ہوا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور اگر تم تقوی والی ہو تو غیر محرم سے بات کرتے وقت نرمی پیدا نہ کرو، یعنی بات کرتے وقت تمہاری آواز میں کسی قسم کی نزاکت، نرمی یا مٹھاس کا کسی کو شائبہ بھی نہ ہو، کہ وہ جس کے دل میں روگ ہے، یعنی کھوٹ، منافقین تھے، کسی لالچ میں پڑ جائے۔ دل کے روگی منافق ہی تھے جو بہتان تراشی کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، جیسے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ایک جنگ سے واپسی پر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی، جس کا ذکر سورۃ النور میں آ چکا ہے۔ اس لیے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو محتاط رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بات کرو تو اچھے طریقے سے، کہ آپ کی آواز میں اتنی اپنائیت نہ ہو کہ کوئی منفی سوچ پیدا کر لے، اور نہ ہی بات میں ترشی اور تلخی ہو، پس اچھے انداز میں مختصر بات کرو، اور اپنے گھروں میں ہی رہو، اور بن سنور کر مت باہر نکلو۔
اسلام سے پہلے کی جہالت کی طرح، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے تاکہ تم عورتوں کے لیے قابل تقلید نمونہ بن جاؤ۔ اور اے نبی کی بیویوں، یاد کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں حکمت بری، یعنی آپ کے گھروں میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے، جس سے تمام بنی نوع انسان کو آیات الہی اور حکمت بری باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ سے بڑھ کر آیات الہی کو سننے والا اور ان پر عمل کرنے کے لیے کوئی اور نہیں ہے، اور آپ ہی قرآن آیات سے سب سے زیادہ مستفید ہو رہی ہو۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور صابر مرد اور صابر عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقات دینے والے مرد اور صدقات دینے والی عورتیں اور روزے والے مرد اور روزے دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کی صفات بتائی گئی ہیں جن کے دلوں میں ایمان پختگی اختیار کر جاتا ہے، تو پھر یہ تمام اوصاف ان کے ظاہر اور باطن میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ جہاں اہل ایمان مردوں کے ساتھ اہل ایمان عورتوں کا بھی ذکر ہے، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم یعنی فیصلہ کر دیں، ان اہل ایمان کے لیے اپنے معاملے کا کوئی اختیار نہیں رہتا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ بے شک کھلی گمراہی میں ہے۔ صادق اللہ العظیم۔